अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मजीद मलिक और आप देख रहे हैं EMT TV। 6 सितंबर 1965 ये वो दिन है जिस दिन इंडिया अपने नापाक अज़ाइम लेके पाकिस्तान दाखिल हुआ था और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने बैटल फील्ड में तो लड़ाई लड़ी ही है, लेकिन आज के दौर में हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर भी अपने मुल्क का दिफा बखूबी कर रहे हैं। जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप हैं जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 6 सितंबर 1965 ये इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आज के दौर में जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हम क्यों ये बात क्यों दोहरा रहे हैं। 6 सितंबर 65 आज से 56 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और तकरीबन फिगर्स उल्टे ही हो जाते हैं इसके सारे। क्यों हम बात करते हैं इसकी? देखिए जी, बड़ा सिंपल एक लेसन है। जो कौमें अपनी तारीख़ नंबर 1 सही नहीं लिखती ऑब्जेक्टिवली, नंबर 2 उसको भूल जाती हैं, या नंबर 3 उसका तमस्खर उड़ाती हैं, उन कौमों का फ्यूचर नहीं होता। क्योंकि हम जो आज हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने या हमने आज से 50, 60, 70 साल पहले, 100 साल पहले जो भी किया, जो आज आप कर रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन इसी को देखेगी। तो 6 सितंबर को जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है उसमें कि 6 सितंबर पाकिस्तान की कौम ने लड़ी थी और जंगें कौमें लड़ती हैं, फ़ौज नहीं लड़ती। लेट मी टेल बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ। फ़ौज कौम के हाथ में एक तलवार है। कौम जिस तरह चाहेगी, जितनी ज़ोर से चाहेगी, जो इससे चाहेगी करवा सकती है इससे। 65 में कौम ने पूरी क़ुव्वत से इस तलवार को न सिर्फ थामा, इसको ताकत बख्शी और अल्लाह ताला के फजल व करम से जब इस तलवार को चलाया इस कौम ने, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी 2 तरह की थी। एक तो ये थी कि 6 सितंबर एक कौम नज़र आई यहाँ पे। कोई सिंधी नहीं था, बलोची नहीं था, पठान नहीं था, पंजाबी नहीं था, बंगाली नहीं था। उस दिन पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, जिनके जहन में बड़ा वाज़ेह था कि पाकिस्तान की तख्लीक की वजह क्या है। और उस कौम ने उस दिन अपने से न सिर्फ 4 गुना बड़ी फ़ौज को, बल्कि 5-6 गुना बड़े मुल्क को अपने रास्ते में स्टॉप देम एट द ट्रैक्स एज़ दे से, और फिर उनको पीछे हटाने मजबूर किया। और इसका नुकसान पहुंचाया कि भारतीय मौरख आज भी जब उसकी बात करते हैं तो वो हैरान होते हैं कि कैसे हो गया सारा कुछ। हमें अपने शोहदा को किस तरह याद करना चाहिए इस दिन? हम किस तरह उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बेहतरीन ज़रिया ट्रिब्यूट पेश करने का तो ये है कि हम वही जज्बा अपने अंदर पैदा करें और एक कौम की हैसियत में, मुसलमान कौम की हैसियत में दुनिया को खड़े हुए नज़र आएँ। हम दुनिया को ये वाज़ेह हो कि ये वो कौम है जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और इसके लिए सब कुछ कर सकती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सब कुछ से बहुत ज़्यादा भी करने की अहलियत भी रखती है, जज्बा भी रखती है, और किसी हद तक इनमें एक पागलपन भी है। देखिए, वो मेरी उम्र में शायद ये बात करते हुए अजीब सा लगता है कि एक ख़ास किस्म का पागलपन जिस कौम में नहीं है, जिसमें अपने आप पे प्राइड नहीं है, फ़ख्र नहीं है। आज के दौर में पागलपन लगता है, लेकिन अगर इसके बग़ैर ना तो एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, बाइज़्ज़त नहीं, ना ही कौम नहीं गुजार सकती। तो बेहतरीन ट्रिब्यूट तो ये है कि हम उनकी क़ुरबानियों, उनके खून से सेंचे गए इस मुल्क को, क्योंकि ये तो है ही शहीदों की सरज़मीन। 14 अगस्त 1947 ले लीजिए,
پر اس سے بہت پہلے جب پہلا مسلمان یہاں پہنچا تھا اور پاکستان کا پہلا اینٹ رکھ دی گئی تھی، اس وقت سے لے کے اتنا خون اس دھرتی کو ملا ہے کہ اس دھرتی کے خون سے چھینچے گئے، اس کے علاوہ اور ہم کچھ کریں گے تو ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ سر آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مسلح افواج ہے، قوم اس کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو آلریڈی وہ موٹیویٹڈ ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک قوم کے لیے اس کی فوج جو ہے وہ تلوار ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سویلین کو کس طرح اپنا جو ہے وہ بیہیویئر رکھنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی جو آرمی ہے اس کو موٹیویٹ کر سکے، اس کو مزید اسٹرینتھن کر سکے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا رسپانسبلٹیز آف دا سویلینس۔ دیکھیے سویلینز اور فوج کوئی دو تو ہے نہیں ہے جی، ہماری فوج کی ایک چیز سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس ملک کا ہر شخص نہیں تو ہر چوتھا پانچواں شخص کسی نہ طریقے سے فوج سے متعلق ہے، فوج میں رہا ہے، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار فوج میں ہے۔ دوسری چیز جو عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری فوج کا ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بھائی جرنیل ہے تو اس کا دوسرا بھائی سپاہی بھی ہو سکتا ہے۔ سینئر آفیسرز کا اور جوانوں کا جو آپس میں رشتہ ہے یا تعلق ہے، وہ صرف ایک آفیسر اور سبارڈینیٹ کا نہیں ہے، وہ ایک باڈی اور ایک خاندان کی حیثیت کا ہے۔ تو جو قوم فیل کرتی ہے فوج تک وہ فیلنگ پہنچتی ہے، اور جتنی قوت کے ساتھ اپنی عوام اپنے فوج سے محبت کا اظہار کرتی ہے، آج مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے، آج کی فوج بڑی خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ پوری قوم سوائے چند لوگوں کے جو پتہ نہیں کس کے اعلیٰ کار ہیں، پوری قوم، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد وہ قوت ہے جو ہماری فوج کو ممتاز کرتی ہے۔ اور آج کا جوان جو ہے، آج کے جو جرنیل جس کی بات کر رہے ہیں، ہر روز ہم ٹی وی پہ الٹی سیدھی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ جب سے فوج میں آیا ہے، میرے خیال ہے پہلے 2-4-5 سال کے بعد جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے۔ یہ تو بھٹی سے، آگ کی بھٹی سے نکلے ہوئے کندن ہیں یہ لوگ، چاہے ہمارے جوان ہیں چاہے ہمارے افسوس ہیں۔ تو یہ ایک جو ہماری یونٹی ہے، یہ وہ قوت ہے جو فوج کو ہر طریقے سے لڑنے پہ تیار کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے آدمیوں کو، ہمارے انسان جو عام عوام ہیں ان کو سمجھنی چاہیے۔ جو سپاہی آپ کا سیاچن کے برفانی پہاڑوں پہ یا کشمیر کے پہاڑوں پر یا پنجاب کے میدانوں پر یا سندھ کے ریگستانوں میں کھڑا ہے، وہ تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا صرف۔ اب 20-25-30-40 ہزار دے کسی کو اپنی جان دے دے گا کوئی جا کے؟ سر اس وقت 1965 میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ آج کے دور سے بہت مختلف ہیں۔ اب ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے، پہلے جو ہے پراپرلی بیٹل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن اب زیادہ تر جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس، میجر ڈفرینس کیا ہے، اور آج کے زمانے میں بہتر کیا، کس طرح جو ہے وہ اس کو فیس کیا جا سکتا ہے، اس پرابلم کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وارفیئر ایولیوشن ہے اس میں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں یہ سنتا ہوں کہ بھئی امن 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 کی آپ بات کرتے ہیں۔ تاریخ کا ایک بڑا زبردست سبق ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کہ کمپٹیشن، کانفلکٹ نیچرل ہے، یہ چاہے وہ دو انسانوں کے درمیان ہو، آپ اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو، گھر میں بچوں کے درمیان ہو، بچوں کے درمیان ہو۔ میں تو اس سٹیج پہ ہوں نا ابھی، کمپٹیشن اور کانفلکٹ نیچرل ہے یہ۔ جب اس طرف آپ جائیں گے تو جنگ آٹومیٹکلی انسانوں سے بڑھ کے جب گروہوں پہ آئے گی تو جنگ کی ایک ایسا شعبہ ہے، باقی ہیومن ایولیوشن کا آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو شاید اتنا جنگ یا طریقہ جنگ ایوالو کر رہے ہو پیریڈ آف ٹائم۔ اس وقت توپ اور ٹینک کی، جہازوں کی، سمندری جہازوں کی لڑائی تھی۔ بڑا آج کے جب کہتا ہوں تو سمپل لگتا ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے بڑا کمپلیکس سسٹم تھا وہ بھی۔ اس وقت فائر پاور اور موومنٹ، کہ آپ نے موو کرنا ہے، دشمن کو ایسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے کہ دشمن ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو اور دشمن
کو آپ اڑا کے رکھ دیں وہاں پہ اور بڑھتے جائیں آگے. اوپر سے جہاز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر ڈیفیکلٹ ٹیرن ہے, کہیں صحرا ہے, کبھی جنگ. اس کے بعد سے آج کی جو جنگ ہے, یہ جو توپ اور ٹینک اور جہاز کا وقت تو بعد میں آئے گا بھی. اب جنگ جاری ہے, پاکستان حالت جنگ میں ہے. میں جب آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں اپیرنٹلی ہم بڑے پیسفل ہیں, لیکن جنگ جاری ہے. جنگ کیا ہے آج کی؟ آج کی جنگ یہ ہے کہ چونکہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا سب کو علم ہے, تو سب کو یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہے, کانفلکٹ بھی ہے. تو اس لیول تک لے کے نہیں جانا. اس کے لیے آپ نے جو توپ اور ٹینک کی لڑائی ہے اس تک پہنچنے سے بچنا ہے. اس کے نیچے اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے لڑائی کا آج کے دور میں. اگر میں آج بات کرنا شروع کروں تو وہ شاید کئی پروگرام لگ جائیں اس کے اوپر. اس میں ہے کیا؟ اس میں میڈیا شامل ہے, اس میں عام گلی میں چلنے والا بندہ بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح کسی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کوئی انٹلیکچوئل ہے. مدرسے میں پڑھانے والا جو استاد ہے وہ بھی شامل ہے, اور جو ٹاپ آف دی لائن یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں یا بچوں کو ذہن سازی کر وہ بھی شامل ہے. جس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈویژنز ہیں, یہ بھی ایک جنگ کا حصہ بن گئی ہیں. ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جتنے بھی سوسائٹی کی جو فریکچرز ہیں ود ان دی سوسائٹی, جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ قوم کا وہ جو کمزوریاں وہ جنگ کے لیے استعمال. تو آپ جو سوچ سکتے ہیں طریقہ کار جنگ میں شامل ہے. ذہن سازی اپنے مطلب کے لحاظ سے, قوم میں تفرقہ ڈالنا اپنی مرضی کے لحاظ سے, قوم کو اندر سے کھوکھلا کرنا, چاہے وہ اکنامکلی ہو, پولیٹیکلی ہو, موٹیویشنل لیول پہ ہو, ریلیجس لیول پہ ہو, وہ ہو. تو قوم کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں کہ قوم ہم سے نیچے نیچے آتے, یا تو وہ تو پر تلوار کی طرف جائے گی, جب وہاں پہ جائے گی تو پھر اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ آپ کو پتہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں سے نیچے اگر اکنامکلی کمزور ہیں تو گر جائے گی قوم. بالکل ٹھیک ہے. سر کمنگ ٹوورڈز اے مور پرسنل سائڈ, آپ نے آرمی کس طرح جوائن کی؟ شروع سے شوق تھا یا آپ کوئی انفلوئنس تھا, آپ کی فیملی میں کوئی آپ کے ممبرس تھے جو آلریڈی آرمی میں تھے؟ ہاؤ ڈیڈ یو اینڈڈ اپ جوائننگ آرمی؟ آئی ایم این آرمی بریٹ, مائی فادر واز ان دی آرمی. تو ہم نے تو زندگی میں اور کچھ دیکھا ہی نہیں تھا. گھر بھی فوج. 12 سال کی عمر میں مجھے والد صاحب نے ملٹری کالج جہلم, ایک بہت پرانی ہماری 100 سے زیادہ اس کی تاریخ ہے, اس انسٹیٹیوشن, وہاں داخل کرا دیا. ملٹری کالج تھا وہ. اس کی زندگی 5 سال جو پڑھ کے وہاں سے FSC کر کے نکلے, تو اس میں فوج کے علاوہ بات کوئی نظر نہیں آتی تھی. بہت کم لوگ تھے کہ میں انجینئر بنوں گا, اور ہم تو سب یہ سوچتے تھے اگر فوج میں نہ گئے تو ہم کریں گے کیا. آنیسٹ ٹو گاڈ, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. میں تو حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کو آج کل تو بہت, ہمیں فرینکلی کوئی پتہ نہیں تھا. میرے ایک دوست ایک دن بیٹھے ہوئے, فوت ہو گیا اللہ نصیب کرے, ہم کھیل کے فٹ بال کا میچ ہار کے بیٹھے ہوئے, تو زیادہ ہارے ہوئے تو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے آدمی کو. کہتے ہیں یار, مجھے وہ سب دوست اپنے مستی کہتے ہیں, مستی یار سی فوج نہیں کہتے ساڈا کی بنے گا. دیٹ واز دی مائنڈ سیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لکیلی فوج میں چلے گئے, بٹ دیٹ از, مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی چوائس ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی, نہیں, ایک ذہن بنا ہوا تھا پہلے دن سے کہ ہمیں جانا ہے وہاں. اینڈ یو ایسڈ یور ٹارگیٹ. 65 میں مائی فادر واز ان دا وار, ان دا بیٹل زون. میں اس کو میٹرک میں تھا. 71 میں بیٹل لڑ رہا تھا, والد صاحب گھر میں بیٹھ کے ڈانٹ رہے تھے مجھے. تو یہ تو فوجی ماحول تھا صاحب. ٹھیک ہے سر, کیا چیز سب سے زیادہ آپ نے انجوائے کی تھی اپنی سروسز کے دوران, اور کہاں پہ جو ہے آپ نے اپنی سروسز کو کس لوکیشن کے اندر جو ہے کس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ انجوائے کیا تھا؟ دیکھیے اس سے مکس بیگ ہے فوج. ویری ٹف لائف, چیلنجنگ لائف ہے یہ. اور ہمیں ایک غلط فہمی یہ تھی, فرینکلی میں بھی بتا بچوں کو سر, کہ یار فوج میں جا کے پڑھنا نہیں پڑے گا. عام یہ تو آج کل بھی ہمیں یہ تانا ملتا ہے نا, FA پاس ہیں سارے, تو ہم نے کہا یار فوج میں پڑھنا نہیں پڑے گا. میں خیال اس سے بڑی غلط فہمی کسی کو ہو نہیں سکتی. جتنا فوج نے میں پڑھایا کان سے پکڑ کے, اتنا میں پڑھا ہوتا تو آج کوئی 10 PhD کر لی ہوتی میں نے, آنیسٹلی. لیکن فوج کا جو آج میں جب دیکھتا ہوں تو اسٹارٹنگ ود مائی انٹری انٹو ملٹری کالج,
ان فیکٹ ہول مائی لائف اٹس اے ونڈرفل لائف آنیسٹ ٹو گاڈ. مطلب میں کوئی یہ ڈسٹنکشن نہیں کر سکتا کہ میں ایز اے کیڈٹ زیادہ خوش تھا, میڈیکل کالج جب اسٹوڈنٹ تھا تب زیادہ خوش تھا, یا وین آئی بیکیم این آفیسر تب زیادہ خوش تھا. آف کورس اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. اگر مجھے آج پھر کوئی چوائس دے, میرے سامنے زندگی میں چوائسیز ہوں جو آج کی چوائسیز ہیں, آپ ڈاکٹر, انجینئر, کمپیوٹر انجینئر, میڈیا شیڈیا, جو بھی آپ کہنے کے لیے, آئی اگین گو بیک ٹو دی آرمی. دیٹس دی لائف. ماشاء اللہ. سر, چونکہ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, آئی جسٹ وانٹ دیم ٹو لرن اے لیسن فرام آرمی, فرام یو. سر, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کبھی کبھار, دیر مائٹ بی اے ٹائم جب اسٹریس فرائٹ سچویشن ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں آپ اپنی انٹرٹینمنٹ, چونکہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کا ذکر کیا, تو اس سچویشن میں آپ اپنی انٹرٹینمنٹ, اپنے فرائض کو کس طرح سائملٹینیسلی مینیج کرتے ہیں؟ یو کانٹ امیجن, آئی ٹیل یو, سب سے زیادہ لائف فوجی انجوائے کرتا ہے, سب سے زیادہ رومانٹک فوجی ہے. دس از اے بگ تھنگ آنیسٹلی. It's a romance. Actually, when you talk about it, it's a romance. Battlefield. So when I say کہ I'm in love with the army, frankly speaking, مجھے آج بھی موقع دیں تب بھی ہو جائے, despite everything, ups and downs in life. Not that I retained this rank اللہ کے فضل و کرم سے, but otherwise too. دیکھا اسٹریس لائف کے ہیں آپ کے. جو ہمارے بچے آج کی جو یہ بات سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے بہت سے ایونیوز ہیں. میں آپ سے صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فوج میں ہی جائیں. But if you think you can up to a challenge of facing the enemy, or you're ready to face the bullet, or you want to be ready to face the bullet, it's a very challenging life. It's a very hard life. It's a very competitive life. But it's a wonderful life. ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں, given this choice, I would not do it again, despite the fact کہ فوج نے مجھے اتنا پڑھایا ہے, خدا کی قسم, آنیسٹ ٹو گاڈ, کہ اب بھی کوئی سوچتا ہوں کہ یار میں اتنے جو پڑھے ہیں اب تو کچھ اور کر لیتے ہم. بٹ دا فیکٹ از کہ بالکل ٹھیک ہے. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, باقی جنرل جو ہماری ویورشپ ہے, اس کے لیے ایک میسج دیں. دیکھیے, میسج, میں تو خیر ایک بڑا عام سا ایک آدمی ہوں, سولجر ہوں, میسج میں نے کیا دینا, لیکن میں صرف آپ سے صرف ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں, اپنے اندر چھپے ہوئے دشمن کو پہچانیں, جو قوم کو اس وقت تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. اگر ہم اپنے رینکس کلوز کر لیں, اپنے درمیان جو تفرقے ہیں ان کو ہٹا دیں, اپنے جو ڈفرینسز رہتے ہیں انسان میں, ڈفرینسز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈفرینس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک مقصد کے لیے ہو جائیں. اور یاد رکھیں, اگر آپ پاکستان خدا نخواستہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی. اور آج جب آپ پاکستانی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, آپ ایک آزاد ملک کے شہری, جیسا بھی ہمارا ملک ہے. مجھے اگر آج بھی باہر جانے کی ہو, میں پاکستان چھوڑ کے کہیں جانے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رینک دیا اور فوج نے, قوم نے مجھے اتنی مراد دی, اس لیے کہ یہاں پر میں پاکستانی شہری ہوں. یہاں پر میں آج بھی کھڑا ہو کے شور مچا سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. باقی کسی ملک میں یہ سب جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, انسانی آزادی کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ سے لے کے کبھی بھی ہو, وہ وہاں پر اب کبھی بھی نمبر 1 شہری نہیں بن سکتے, نمبر 2 بھی نہیں بن سکتے, اور اب تو نمبر 3 بھی نہیں بن سکتے. پاکستان کو اپنے لیے اچھا کریں, اس سے بہتر ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے, یقین جانیے. تھینک یو سو مچ. سو گائز, دس از آل فار ٹوڈے. بہت ہی خوبصورت انداز میں 6 سپٹمبر 1965 کی جنرل صاحب نے ہائی لائٹس دی, پھر اپنی پرسنل لائف سے اپنے ہائیز اور لوز ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور ہمارے اسٹوڈنٹ باڈی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت میسیج انہوں نے دیا. دس از آل فار ٹوڈے. ہمیں امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے اور اسی طرح سلامتی والا معاملہ اس پر رکھے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید ملک. اللہ حافظ.